अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं अपने अजीज़ स्टूडेंट्स के साथ हक टीवी हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में मौजूद हूँ और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ मेरे अजीज़ स्टूडेंट्स हैं। मैं इनका तारुफ कराना चाहता हूँ। इनका नाम सैयद नेमतुल्लाह शाह साहब, जो गवर्नमेंट सर्विस और माशाल्लाह इन्होंने MD MA मेडिकल साइंस और होम्यो डॉक्टर हैं। माशाल्लाह होम्यो डॉक्टर भी है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। बहुत कुछ किया आपने, बहुत कुछ किया। और दूसरे नंबर पे आसिफ साहब है, आसिफ अजीज़ साहब, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है सर मैंने। माशाल्लाह बहुत अच्छा। हदीस कोर्स किया हुआ मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। हदीस जी हाँ, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अल्लाह आपको बहुत और सारी खुशियाँ दे और सारे इल्म दें। मुझे बहुत खुशी है आज। और दूसरे हमारे हाफिज़ दाऊद कमाल साहब है, माशाल्लाह ये भी एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और जावेद अमीन साहब हैं, जावेद अमीन साहब गवर्नमेंट सर्विस और LLM, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और भी क्या करते हैं? और LLM और बस सर्विस करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। PhD किस चीज़ में? जिल साइंसेस में की? देखे हमने जो प्रोग्राम बनाया है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और फजल सुभान साहब है, माशाल्लाह एक बहुत ही नाइस और बेस्ट ग्रेट पर्सन जो हमारे स्टूडेंट है। नाज़रीन, यही हमारे स्टूडेंट्स है और आज आपसे हम शेयर करना चाहते हैं अपने जो नॉलेज है, जो जिल साइंसेस है और जिल साइंसेस की जो बेनिफिट्स है स्टूडेंट के हवाले से आप चाहते हैं कि आप सुन ले और आप में बहुत लगन से देख रहे होते हैं कि कुछ आपको इस चीज़ के इंफॉर्मेशन हो। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ इससे कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किए हैं। इस दुनिया में हमारी एक अलग अलग से हर एक इंसान के ड्यूटीज़ लगाई हैं। हर इंसान को एक अपना एक काम दिए है कि आपने ये करना है। तो इस हवाले से एक इंसान क्या है और इंसान को करना क्या है, एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी कैसे गुजारे, एक बेहतरीन और खुशगवार और पुरलुत्फ़ ज़िंदगी कैसे गुजारे, जिसमें आपके रूहानियत भी हो शामिल हो, जिसमें आपके अखलाक भी हो, जिसमें आपकी बिहेवियर भी अच्छा हो, जिसमें आपकी सेहत भी अच्छा हो। और एक मुस्लिम के नाते एक इंसान की सेहत और एक इंसान की बिहेवियर, इंसान के अखलाक कैसे होनी चाहिए, जिल साइंसेस के हवाले से और जिल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स है उनके असरात इंसान के ऊपर, इंसान के अंदरूनी दुनिया और बैरूनी दुनिया पे कैसे असर करते हैं, ये सब कुछ हम जानने के लिए आज हम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्रोग्राम में आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहें। तो मैं सबसे पहले आसिफ साहब से पूछना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने इतना कुछ किया, इतना एक अच्छे नॉलेज है और दीन में भी माशाल्लाह इन्होंने दुनिया में भी बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं और अल्लाह उनकी आखिरत को भी बेहतर से बेहतर हमारे सब का करें। तो मैं आसिफ साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आसिफ साहब, आप जिल साइंसेस आए थे और जिल साइंसेस से पहले आपकी लाइफ माशाल्लाह पहले भी
ظاہر ہے اچھے ہوں گے، جی ہاں سر، کیونکہ جو بھی ہمارے پاس جو بھی آتا ہے تو وہ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روح کے اس کے آواز دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر جاؤ، کشتیں آ رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ دین میں بھی ماشاءاللہ روحانیت میں آپ نے اتنے آگے کیے ہیں کچھ، اور پھر آپ آئے، آپ نے آپ کے اور آپ کی فیملی آل آئے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی جوائن کیے جیل سائنسز کو، HMF جی ہاں سر، ہیومن میگنیٹک فورس اور سمدہ ہیلنگ انرجی، ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی، ابھی اللہ کی ایک نعمت آپ کے پاس ہے۔ بالکل سر، بے شک، تو اس طرح PMBL آپ نے سکھا، جیل سائنسز کے دوسرے سبجیکٹس میں آپ آگے ماشاءاللہ بھی پڑھ رہے ہیں، کافی عرصہ ہوا ہے، تقریباً سال، آئی تھنک 1.5 سال ہو گئے جو آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو مجھے بہت سب سے پہلے ہمیشہ آپ لوگوں کی یاد آتے ہیں، ہمیشہ بہت شکریہ سر، مجھے بہت سکون آتے ہیں، اور جو بالخصوص جب بہت پرانے اسٹوڈنٹس ہوتی ہے اور جب ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک روح کی وابستگی پیدا ہوتی ہے، بالکل بالکل، ایک ایسی وابستگی ہوتی ہے وہ جسے سول کہا جاتا ہے، سول کی وابستگی پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو میرا بار بار ہمیشہ آپ لوگوں کی طرف کنسنٹریشن، آپ لوگوں کی طرف توجہ آتے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فیلنگز آپ کی طرف سے ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں، آپ کی ایک محبت ہے، آپ سب کی ایک محبت ہے ہمارے ساتھ، یہی وجہ ہے جو ہمارے دلوں میں ایک روحانی رشتہ ہے، ایک روحانی رابطہ ہے۔ جی ہاں سر، تو آپ نے آصف صاحب کیا فیل کیے اس حوالے سے؟ چلو میں آپ سے پھر بات پوچھوں گا، ابھی آپ پلیز اپنے یاد رکھنا میرے سوال کو، یاد رکھنا ہے۔ میں سید نعمت اللہ شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایک بہت اچھے نالج اور بہت ہی ایک بہترین نالج رکھتے ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت سارا کچھ آپ نے سیکھا جیل سائنسز میں، آپ کی فیملی بھی ماشاءاللہ اس میں انوالو ہے، اور بہت اچھے فیملی اور بہت ایک زبردست، میں نے دیکھے کہ آپ کی تربیت بڑی اچھی ہے، آپ کے بچوں کے، جس طرح آصف صاحب کے اور اس طرح جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، تو وہ ایک ان میں ایک الگ سا ایک پہلے سے ایک چینج ہوتی ہے، پہلے سے خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ماشاءاللہ اتنی نالج کے بعد ایک وقت آپ کی زندگی میں ایک ایسے لمحہ، ایک ایسے انقلاب آئے، برپا ہوئے، جو جیل سائنسز آپ نے جوائن کیے، اور اس دنیا سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا، اور اس دنیا میں آپ نے کتنا کچھ آپ نے اس سے حاصل کیے، سیکھا، آپ کی فیملی میں کیا ڈفرنس، کیا چینج جو پہلے تھے اور ابھی جو ہے اس کے ساتھ کیا چینجز ہے، کیسے ہیں، یہ ذرا سا ہمارے ناظرین کو ہمیں بتا دیں، ہمارے ساتھ بات کرے، شیئر کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی بلانے کا، یہاں پر آمد کا، اور جیل سائنسز کا کہ جنہوں نے ہماری زندگی میں ایک نکھار پیدا کیا، ہماری زندگی میں ایک تبدیلی لائی۔ آج بچوں میں اور ہم میں خود اعتمادی پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ، آج وہ لوگوں کو پہلے سے زیادہ فیس کر سکتے ہیں، اپنی اچھائی اور برائی میں پہلے سے زیادہ تمیز کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ، ان ماشاءاللہ، میں آگے بڑھنے کی جو لگن ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ بڑھی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی طریقے سے وہ چلتے رہے تو اپنی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ جیل سائنس کا تعاون ہمارے ساتھ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ وہ عزیز زندگی میں ہر وقت رہے گا، اور ہم اس سے لمحہ بہ لمحہ مستفید ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ نہ صرف ہم بلکہ اور دوسروں کو بھی اس طرف لے کر آئیں گے، اور انہیں بھی اس سے فائدہ حاصل کروائیں گے۔ جیل سائنسز کے بعد آپ کو آپ کے ایک ایم مثلاً کیا ہے،
اور آپ کے ایم ابھی پہلا جو تھا اور ابھی جو لائف میں ہے ڈفرینس کیا ہے جو جل سائنسز جوائن کیے اس کے بعد؟ پہلے یہ کہ ہم صرف اپنے لیے کام کرتے تھے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے کام کریں. ماشاءاللہ بہت زبردست زبردست. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو ہم سے فائدہ پہنچے اور وہ دنیا جہاں ہم سب نے جانا ہے وہ دنیا ہمارے لیے روشن سے روشن تک ہوتی ہے. بہت اچھا بہت اچھا. اور ہم آتے ہیں حافظ داؤد کمال صاحب کی طرف کہ انہوں نے جل سائنسز کو جوائن کیے اور ماشاءاللہ ایک بہت ہی نیک اور بہت ہی ایک اچھا اور بہت ایک بہترین انسان ہے. اور اس میں انہوں نے ایک انجینئر ہے ماشاءاللہ. ایک انجینئر جو ہے جو میٹیریل سے اس کے سروکار ہوتے ہیں, میٹیریلزم سے یعنی وہ میٹر سے ان کے سروکار ہوتے ہیں انجینئر کے, اور وہ بلیو صرف اور صرف پرزوں پہ وغیرہ پہ اس چیزوں پہ رکھتے ہیں. تو آپ کیسے ایسا میٹافزیکل دنیا میں آئے جنہوں نے بالکل جو چیز وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں, تو آپ نے کیا اپنے انجینئرنگ کی نگاہ سے آپ نے اپنے پرزوں میں کیا تبدیلیاں محسوس کیے یہ مجھے بتا دیں. سر پرزوں میں پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ سائنسز کا کہ پلیٹ فارم ملا مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے. بالکل شکریہ گھاگ ٹی وی کا بھی ہے کہ ہمیں اس طرح کے پروگرامز پرووائڈ کرتے ہیں اور اس طرح کے ہمیں کرتے ہیں. جی آپ کنٹینیو رکھیں. دراصل مجھے بچپن سے ہی لوگوں کی خدمت کا ایک شوق تھا اور ایک لگن تھی, تو اس کی وجہ سے میں بہت سارے جگہ جاتا تھا, ہر محفل میں جاتا تھا, کرتا تھا, دیکھتا تھا کہ اس محفل میں کیا پروگرام ہو رہا ہے, اس محفل میں کیا ماشاءاللہ. اسی طرح جو روحانیت کے جو بھی پروگرام ہوتے تھے اس میں خاص طور پہ شریک ہوتا تھا. اسی طرح میں سلسلے سے بھی وابستہ ہوں, الحمدللہ مجھے بڑے مقصد بھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. اللہ آپ کو اور روحانیت دے اور آپ خوشیاں دیں. تو کیا تبدیلیاں مثلا جل سائنسز دیکھے لوگ اب دیکھ رہے ہیں, جل سائنسز کو دیکھ رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں تقریباً اس ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام کو تقریباً ہوئی ہے کوئی 2-3 سال ہو گئے جو اس چینل پہ چل رہے اور ڈیلی پروگرام صبح شام, لیکن پھر بھی لوگوں کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتے. ہم ایک ایسی سادہ زبان میں آج لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کے اتنی پرابلمز ہے, اتنے ان کے لوگوں کے پرابلمز آج اتنی بڑھ چکے ہیں کیونکہ مشینی دنیا بن گئی اور پرابلمز اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ بالکل سٹریس اور ڈپریشن ٹینشن کا شکار ہیں, لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں, گھریلوی ناچاکیوں کا شکار ہیں, تعلقات صحیح نہیں ہیں, ان کے ایک جو ہے ان کے اتنی زیادہ پرابلمز ہیں کہ وہ یہ ایک نیچرل وے سے ان کے مسئلہ حل ہونا چاہتے ہیں, لیکن وہ ہمت نہیں کر پاتا ہے کہ یا کہ ہمیں کال کریں یا آ کے اپنے مسئلہ کو ہم سے شیئر کریں, ہمیں بتا دیں کہ اس کا علاج ہے کہ نہیں ہے. بہت سے ایسے آپ لوگوں نے کیا محسوس کیا, میں آصف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا ایسے محسوس کیے کہ اس سے لوگوں کے مسائل جو ہے وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں حق ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جب میں نے حق ٹی وی دیکھا تو اس پہ میں نے زیل سائنسز کا پروگرام دیکھا جس میں ڈاکٹر عبدالصمد مساویر صاحب کو دیکھا, وہاں سے ان کا نمبر اور ایڈریس ملا اور میں نے پھر آپ سے تعلق کیا. بہت شکریہ حق ٹی وی کا, اللہ ان کو اور ترقی دے, اللہ تعالیٰ ان کو اور بہت شکریہ. جب میں ایکچولی میں شوگر پیشنٹ ہوں, بہت کمزوری محسوس کرتا تھا, میں ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوا تو ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے اپائنٹمنٹ ہی بھی نہیں لی تھی
लेकिन जब इनके पास से मैं गया तो अपने आप को चाकू चौबन पा रहा था मैं। माशाल्लाह वहाँ पे माशाल्लाह, इस कदर पहले से राबिता था, अल्लाह ने पहले से बनाया हुआ वहाँ था। नहीं रखता था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने कहा कि एक रूह की आवाज होती है, एक रूह की जो एक होती है कि आपको खींचता आ रहे हैं, अल्लाह ने लिखी होता है पहले से कि हमें किस तरह के और किस तरह के इस तरह की चीज़ों को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमीन साहब से, जावेद अमीन साहब माशाल्लाह एक बहुत अच्छे और बहुत हमारे पहले से तकरीबन काफ़ी साल हो गए, हमारे तो मेरा 5-6 साल हो गए। जी अमीन साहब मेरा बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स में से है, और मैं तो स्टूडेंट नहीं समझता हूँ अपने आप को, बड़ा मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन ये अल्लाह का देन है जो अल्लाह ने दिए हैं, वो आपको ट्रांसफ़र करता है, उनका एक नाम देते हैं शागिर्द। तो आप लोग मेरे से बड़े हैं, और अल्लाह आप लोगों को इतना, आप लोगों का ये भी शुक्रिया है कि आप लोग आते हैं और हमें ज्वाइन करते हैं, इतनी नॉलेज के बावजूद, इतने कुछ के बावजूद जो अल्लाह ने आपको दिए गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे अजीज़ स्टूडेंट्स जो है वो तकरीबन कई सालों से मेरे से कनेक्ट है, और उनके रूह मेरे साथ, इनके सोल मेरे साथ कनेक्ट है। तो मैं महसूस करता हूँ, और मेरे में वो फीलिंग्स आते हैं जब आप हमें याद करते हैं, हमेशा हम कनेक्ट रहते हैं रूह के ज़रिए, एक रूहानी ताकतों के ज़रिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जावेद अमीन साहब कि आप जिल साइंसेस से आए थे 5 साल पहले, और माशाल्लाह आपकी फैमिली भी मेंबर्स में भी ज्वाइन किए थे। इस तरह की जिल साइंसेस चलते हैं जैसा कि आल के अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने एक बार ले लिए तो आपके फैमिली वाले भी फिर आ जाते हैं, क्योंकि अच्छी मुफीद चीज़ होती है। एक बार एक शख्स आ जाता है तो फिर उनकी सारे की ज़िंदगी जब वो मुफीद समझते हैं, ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आते हैं, तो वो खुद ही उस साइड पे दूसरे लोगों को भी ले आते हैं। ना तनहा कि आपने अपने फैमिली को इस तरफ राग़िब किया, आपने दूसरों लोगों को भी गाइड किया, बल्कि अभी तक आपकी वजह से लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। तो इससे भी आपके जिल साइंसेस, आल जिल साइंसेस की टीम हमेशा आपको याद करते हैं और आपके बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं। ये तो आपसे मुलाकात के बाद जो है जी 5 साल पहले मेरी मुलाकात जी। तो पहले तो नाज़रीन के लिए ये बता दूँ, आपने कहा था ना कि आसान उसमें जी ये समदा हो गया, ये इस किस्म की दूसरी जो भी अल्टरनेट थेरापीज़ हैं, उसका आसान ये है कि हर इंसान के जिस्म में जो है ये एनर्जी मौजूद है। माशाल्लाह, ये एनर्जी हर इंसान के जिस्म में मौजूद है, और इसको आप जब टीचर से मिलते हैं, उस्ताद से मिलते हैं, चाहे गुरु कह लें उसको, तो वो चैनलाइज करता है उस एनर्जी को जी, और एक तरह के एक पावर इख्तियार भी अपना ट्रांसफ़र करता है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे इसका ख्याल असल में यूँ आया कि एक दिन मुझे ध्यान में आ गया कि ज़िंदगी कितनी गुजर गई जी, अगर किसी के पास वसाइल भी नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या करे आदमी किसी के लिए। जी जी। तो उन दिनों मैंने अखबार में ऐड देखा, तो मैंने जो है तो मैंने कहा ये आसान काम है कि इसमें कोई ज़्यादा वसाइल की भी ज़रूरत नहीं है, तो आदमी और कुछ नहीं, तो जो मिले प्रॉब्लम है, तो हीलिंग की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान था, तो समझा हीलिंग का मैंने अटैचमेंट कराई माशाल्लाह। और इब्तदा में तो ज़ाहिर एक नई चीज़ थी, एक जन्म इंसानी नफ्सियात है, हर आदमी, मैं भी जैसे डबल माइंड था, तो पता नहीं इससे कुछ होगा भी कि नहीं होगा। पहले शक होते तो जब मैंने अटैचमेंट लेवल 1 to 4 तक की करवाई, तो 2-3 दिन मैंने उसको कोई ट्राई नहीं किया। तो घर वालों ने मुझसे कहा कि भाई एक चीज़ हुई है, उसको आप ट्राई तो करो। सही। तो मेरी मिसेज जो है वो हाइपरटेंशन की और शुगर की पेशेंट, तो उनको काफ़ी अरसे से सर में इस हिस्से में जो है ना बड़ा शदीद पेन उठता था। वो कोई वजह भी डॉक्टर उमूमन नहीं बताते थे, वो ज़्यादा कहते थे जी ब्लड प्रेशर हाई होने से होता है। तो मैंने पहली दफ़ा जब वो हीलिंग प्रोसेस शुरू किया तो अपनी मिसेस के साथ मैंने कहा भाई ये मिसेस के साथ ही कर दो, बात अंदर ही रह जाएगी, कुछ हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, मैंने समझे डबल माइंड की कैफियत में वो हीलिंग का प्रोसेस जो भी है शुरू किया। तो अभी
5 या 6 मिनट गुजरे तो मेरी मिसेज जो है वो सो गई। माशाल्लाह, बड़ी बात है। हो गई तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये कोई उल्टा काम, तो कोई गलत काम हो गया, ये कैसे हो गया। खैर मैंने उनको नहीं जगाया, आधे पौने घंटे बाद उनकी आंख खुली। तो मैंने फिर पूछा उनसे कि भाई ये नींद कैसे आ गई थी, तो उन्होंने कहा नींद तो आ गई। मैंने कहा फीलिंग क्या, मुझे तो ये था कि रिएक्शन क्या है। तो उन्होंने जो मुझे बताया बहुत हैरान कुन था मेरे लिए। उन्होंने बताया कि जब ये हीलिंग प्रोसेस शुरू किया है तो उनको ये फील हुआ जैसे सर में एक बारीक तार जा रही है, एक बारीक तार गई है, जा रही है, तो वो एक जगह, एक मकाम आता है जहाँ पेन बहुत होती थी उसका, कि वो वहाँ कोई ब्लॉकेड है या क्या है, वो तार ने उसको धकेला है, पीछे कर दिया है। अच्छा। और उसके बाद कहती है मुझे नींद आ गई है। वैसे उस दिन से लेके आज तक उनको वो पेन हुआ नहीं है। तार आपने बताया, उनको फील हुआ ही है। माशाल्लाह, उनको ये फील हुआ कि जैसे कोई तार गई है। मैंने 5 जैसे कि कोई तार वहाँ से बारीक तार है, कोई अंदर नस के अंदर से जा रही है, और जहाँ पेन था जिस जगह पे, वहाँ से कोई ब्लॉकेट टाइप चीज है, उसको धकेल के बाहर निकाल दे। क्या ये उन्होंने मुझे, मैंने 5-6 दफा पूछा, तो मेरे लिए फिर हैरान कुन बात थी। यानी ये पहला तजर्बा था। और इसके बाद मैंने फिर ऑफिस में भी, घर में भी काफी लोगों को, ऑफिस में भी मैंने फिर काफी लोगों के साथ ये किया। क्योंकि इसमें ये है कि ये तो नहीं है, हम तो फी सबीलिल्लाह है काम, जिसको प्रॉब्लम है कोशिश यही करता हूँ कि भाई उसी वक्त। और दूसरा फायदा ये है कि एटलीस्ट ये फर्स्ट एड है, मतलब ये नहीं हम कहते कि मुकम्मल इलाज है, लेकिन कभी बहुत पेन है किसी को, इवन हार्ट का प्रॉब्लम भी है, तो पेन को भी फर्स्ट एड के तौर पे ये बहुत इफेक्टिव है। हॉस्पिटल जाने तक भी वो पेशेंट थोड़ा, हाँ बिल्कुल, वो स्टेबल रहता है। इमरजेंसी में भी काम करते हैं, हाँ समझा। लेकिन हम मेडिकल को तो जारी रखते हैं साथ साथ, लेकिन हम साथ साथ जब हम कोई हीलिंग देते हैं, थोड़ा सा तसल्ली देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, थोड़ा एनर्जी देते हैं, तो वो उनके पेन जो है ना ऑटोमेटिकली वो कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी, चूंकि शुगर के पेशेंट हैं तो आई साइड वगैरह वीक होती है। तो मेरी मिसेज चश्मा अब तो खैर बहुत कम लगाती हैं कभी कभी। तो मैंने 1-1.5 महीने तक मैं रेगुलर प्रोसेस किया, फिर के देखने और क्या तब्दीलियां आती हैं। तो 1.5 से 2 महीने के बाद मैंने देखा कि एक दिन अखबार में बड़ा बारीक लिखा होता है, वो अखबार पढ़नी है, पहले बगैर चश्मे के नहीं पढ़ती थी। उसको भी नहीं पता मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ। तो मैं आधे घंटे देखता रहा, आधे घंटे अखबार पढ़ी है उसने, उसके बाद वो सिलाई मशीन के आगे बगैर चश्मे के कपड़े भी सिए हैं। फिर मैंने उसको बताया कि आज बगैर चश्मे के ये काम हो रहा है। तो उसके बाद से काफी, अब मैं ये नहीं कहता कि आई साइड मुकम्मल सही हो गई, लेकिन वो एक जगह रुक गई और अब कम चश्मा लगाना पे जा रहा है। अच्छा, होता ये है कि मैं ये आप लोगों के, आप सबके तजुर्बात होंगे कि जब कुछ बीमारियां जो अल्लाह ने ठीक नहीं करनी है, अल्लाह ने जो नहीं करे, वो ना मेडिकल से होगा ना किसी भी इलाज से होगा, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। लेकिन देखिए इंशाल्लाह आएंगे इस प्रोग्राम में, हमारा एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल ही, वो बेचारा नाबिना है, वो नहीं देख सकते। अभी उनके यहाँ पर ये जो ब्लैकेज, ये जो आइस का है, तो आइस की प्रॉब्लम उनके अभी बिल्कुल ब्लैक हो गए और उनको नजर आने लगे, यानी वो बाय बर्थ वो बेचारा ब्लाइंड है। तो बिल्कुल ही, यानी बिल्कुल 100%। तो अगर इस तरह आपको बहुत सारे तजुर्बात ऐसे हुए होंगे, ऐसा कुछ तजुर्बात आप लोगों को होंगे जिसका आपने आइस की प्रॉब्लम्स का या किसी ऐसा इलाज किए होंगे? सर आइज वगैरह के तो नहीं, लेकिन ये कि ऐसे पेशेंट की हैं जो 8-8 साल से बीमार थे और मतलब मेडिकल से भी सही नहीं हुए, हकीमी इलाज से भी सही नहीं हुए। तो मैं खुद रेकी मास्टर और ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं खुद रीडिंग भी करता था। रेकी से मतलब इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं रियल साइंसिस से मैं, और फिर मैंने जब उससे हीलिंग की तो अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। देखिए लोग रिकी को इतना ज्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं, इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट होते हैं रिकी का, इतना ज्यादा अखबारात में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोग पैम्फलेट्स बांट रहे हैं, लोग जो है ना वो बैनर्स लगाई होती है, अपने क्लिनिक्स बनाई होती है उस लोगों को हीलिंग का। अब देखिए इतने लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं इंतहाई ज्यादा,
تو کیا ریکی اور سمدھا میں فرق کیا پائے ہیں؟ 80% زیادہ ہے سر، 80% ریکی سے بہت زیادہ یعنی کہ مطلب اس سے پہلے میں ریکی کی ہیلنگ کرتا تھا جی جی، وہ وقتی طور پہ تو فائدہ کرتی تھی، لیکن جب صبح پیشنٹ اٹھتا تھا وہ کہتا تھا ویسے ہی بس ویسے ہیں. جی جی، مطلب سیم وہی کنڈیشن ہو گئی. حالانکہ الحمدللہ میں گرینڈ ماسٹر ریکی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے گرینڈ ماسٹر ماشاءاللہ اس کی ہیلنگ کر دی. لیکن جب میں نے یہ سیل سائنسز جوائن کیا، پھر میں نے جب اس کا پورا کورس کر کے اس سے جب میں نے ہیلنگ کی تو اب جو ہے اب تقریباً 80% وہ سیٹ ہوگا. حالانکہ ایک ہفتہ یعنی آپ کے پاس جب 100 لوگ آتے ہیں تو 80 لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور وہ پیشنٹ جو 8 سال سے صحیح ہو رہا تھا، جو 8 سال سے صحیح ہو رہا تھا، وہ 80% اب صحیح ہے پیشنٹ. ماشاءاللہ، بہت زبردست. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کو ریکی کے پیچھے اتنا لگی ہوئی. اب ایشیا میں یا پوری دنیا میں ایک شخص ایسے آیا جنہوں نے ایک نئے چیز انٹروڈیوس کرائے، نئے چیز دریافت کیے، اللہ نے دے دی ہے، کہیں سے بھی ملا. ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی، ہم نے خود آزما لی ہے، سمدھا ہیلنگ انرجی، جو کہ 99% 80% آصف صاحب نے 99% سمدھا ہیلنگ انرجی ریکی ماسٹرز خود سمجھتے ہیں کہ 99% اس سے پاورفل ہے. خود ریکی ماسٹر کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں. بالکل میں کہہ رہا ہوں بالکل یہ میں نہیں کہتا ہوں، ریکی ماسٹر خود کہتے ہیں. اور آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے آپ ریکی گرینڈ ماسٹر ہے. آپ ریکی گرینڈ ماسٹر ہے جو کہ سمدھا سے آٹومیٹکلی ہوئی. آپ نے بھی لیول 8 کی ہوگی؟ نہیں کیا ابھی تک. لیول 8 امین صاحب نے لیول 8 کی؟ 7 تک کیا، لیول 8 نہیں کی. تو آپ دیکھیے، چلو آپ دیکھیے ماسٹر تو ہے، کیونکہ لیول 8 میں گرینڈ ماسٹر کورس ہو جاتا ہے، 7 میں ماسٹر کورس کمپلیٹ ہے، اس کے ہیلر لیول سے ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی ایک قسم کی ریکی نہیں، آل کائنڈ آف ریکی، کرونا ریکی ہے، کنڈالنی ریکی ہے، سیکم ریکی ہے، تبتن ریکی ہے، اور یہ شمبالا ریکی ہے، کرونا ریکی ہے، جتنی بھی ریکیز ہیں تمام کے آٹومیٹکلی اس سے ہو جاتے ہیں. تو کیا آج ایک ہمیں فخر اس چیز پہ ہے کہ جاپان میں ایک سلسلہ ایک ہیلنگ انرجی کو تقریباً 100 سال پہلے دریافت کیا گیا، اور آج ہمارے پاس وہ سلسلہ اس سے کئی گنا زیادہ ایک ایسے پاورفل سلسلہ ہے ہمارے پاس جسے سمدھا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو آپ اس پہ ذرا مجھے بات کریں کہ لوگ اتنے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ریکی کی 5 لاکھ روپے دیتے ہیں لوگوں، درحال کہ ہمارے سمدھا لیول 8 تک جو ٹوٹل جو فیس بنتے ہیں، یعنی گرینڈ ماسٹر سارا کچھ جو سیل سائنسز لیتے ہیں وہ 28,000 کے قریب اس طرح کے ہیں. اور اگر لیول 1 to 4 کریں گے وہ 6,000 اس طرح کے اس کے قریب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ اگر 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر 28,000 روپے یعنی 20-25 ہزار روپے وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں اس کا وجہ نہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. درحال کہ میں نے تحریر کی بک سے میرے اس پہ لکھے، ریکی پہ بھی لکھے، ضخیم کتابیں لکھی. میں ایک اچھا الحمدللہ ایک مصنف ہوں، لوگوں تک اتنی تحریریں بھی جا رہے ہیں. لیکن جنہیں نے بھی کتاب پڑھا الحمدللہ وہ تو لازمی جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سچ کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اتنا نالج، اتنا کچھ کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ سمدھا ہیلنگ انرجی از دا موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی، دنیا کے طاقتور ترین شفائی توانائی ہے جو کہ آپ جس سے علاج کرتے ہیں اور دوسرے طریقہ علاج سارے بیچ میں آ جاتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کون اس کا جواب دے؟
سب پریکٹیکل ہے نا. میں نے آپ کو بتایا نا پریکٹیکل کے ایک بندہ جو 8 سال سے صحیح نہیں ہو رہا تھا, اس کے اوپر تمام مطلب میڈیکل دوائیاں بھی, ابھی جو آپ 28,000 فیس بتا رہے ہیں, کئی لاکھ روپے اس کے علاج پہ خرچ ہو گئے 8 سال سے. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹروں کی فیس بھی ہے, دوائیوں کے پیسے بھی ہیں, پھر ڈاکٹروں کو چھوڑ دو, پھر حکیموں کو بھی دکھایا, حکیم کی بھی کوئی کم تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا وہ چیز. اور پھر جوڈیشن دیکھیں آپ 8 سال کم تو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور پھر اب اس سے ریسنسی سے جب 8 دن میں ایک بندے کے اوپر فرق ہوئے, کہاں 8 سال کہاں 8 دن. پریکٹیکل, یہ تو ایک پریکٹیکل ایک چیز ہے, اس کو آپ بتا کے تو نہیں کہہ سکتے پریکٹیکل ہے کہ بھائی جیسے جو صحیح ہو گیا ہو. ایک واقعہ تھا میں بھی بتاؤں, آفس میں ہمارے ساتھ تھے کولیگ ہیں, ان کی یہ رائٹ جو ان کی ٹانگ ایسی ہوئی, اس میں گزشتہ وہ بتاتے ہیں 7-8 سال سے شدید پین ہوتا تھا عصر سے مغرب کے درمیان. اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ, بہرحال انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا, ہومیوپیتھک کو بھی, حکمت بھی, اور روحانی علاج بھی کیا. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ روحانی علاج والوں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ پہ اثرات ہیں, جینے وہ ہیں. تو میں نے کہا کیا آپ سمجھتے ہو اثرات ہیں؟ کہتا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا. تو میں اس وقت تقریباً 3 سے 4 مہینے ہوئے تھے مجھے اٹیونمنٹ کر دیے ہوئے. تو آفس کے اندر ہی میں نے کہا چلو کرسی پہ بیٹھو, کچھ میں بھی تھوڑا سا کر لوں گا, اتنے علاج ہوئے, ایک اور سے, یہ فری کا علاج ہے. وہ کرسی پہ بیٹھ گئے, وہ 15 سے 20 منٹ میں نے ان کو ہیلنگ دی ہے, اور اس کے بعد سے آج تک مجھے ہیلنگ دینے کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی جس وقت ان کی وہ سچویشن ہوئی نا, اس نے بیچ میں مجھے انٹرپٹ کیا, میں ہیلنگ پروسیس میں تھا, تو اس نے ایک دم آنکھیں بھی کھول دی اور بولا بھائی جاوید صاحب بس کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مجھے ایسے لگا ہے کہ یہ رائٹ جو سیدھی ٹانگ ہے, اس میں سے تیزی سے کوئی چیز نکل کے چلے گی, پہلے یہاں اکٹھی ہوئی, پھر یہاں آئی اور نکل کے چلی گئی. ابھی پرسوں بھی میں اس سے پوچھا تھا دوبارہ تو ٹانگ سے, اس نے کہا نہیں اس دن سے آج تک میں نارمل. ماشاءاللہ, وہ کیا وجہ ہے کیا نہیں, لیکن بہرحال یہ ہیلنگ پروسیس سے ٹھیک ہے. بہت اچھا, بہت اچھا, ماشاءاللہ, بڑے اچھے ایکسپیرینسز ہیں. اور سر سمجھا کیا ڈسٹینس ہیلنگ بھی کرتے ہیں, ڈسٹینس دور سے, یعنی جو صفائی طاقت ہے جو دور سے آپ بھیجتے ہیں. ایک پیشنٹ تھے ہمارے, رابطہ وہ فون کے ذریعے, ان کا آپریشن ہوا تھا آئی سائٹ کا. آئی سائٹ کا آپریشن ہوا تو کچھ پرابلم ہو گئی, ان کو نظر صاف نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا, میں نے ان کو روزانہ رات 10 بجے ڈسٹینس ہیلنگ دی. الحمدللہ وہ بہت بہتری پر ہیں ماشاءاللہ. کئی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں فون پر, ڈسٹینس ہیلنگ دیتا ہوں میں, دیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے آصف صاحب. اور میں دبئی میں ایک پیشنٹ نے فون کیا مجھے, اس کو میں نے ڈسٹینس ہیلنگ کی بات بتا رہا ہوں, تو میں نے اس کو فون کر کے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کتنے بجے جو ہے آپ ریڈی ہو جائیں, میں ہیلنگ کروں. اور پھر وہی مطلب دنیا کے کسی کونے میں کسی کونے میں بھی آپ ہیلنگ کریں تو پہنچتی ہے, اور پھر اس کا آپ کو گھر بھی آتا ہے, وہ بندہ آپ کو فون کر کے بتائے گا کیا میں نے محسوس کیا, اور میں نے افاقہ بھی محسوس کیا. داؤد کمال صاحب, آپ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ, مجھے بہت خوشی ہے کہ اس طرح کے ہم. تو کیا آپ مثلا بہت سے جب پہلے میں ہیلنگ کرتا تھا, ابھی بھی ہیلنگ کی تو سیشن ہوتی ہے, تو مدرسے کے جو لوگ ہوتے تھے, ایک جگہ پہ ایسا بھی ہوا تھا, میں آپ کو ایک قصہ سنا رہا ہوں شارٹ سا ہے, کہ مدرسے کے وہاں سے مدرسے کے کافی لڑکیاں آئے تھے, اور جن کے حفظ جب کرتے ہیں ہم, اب میں خود بھی جب قرات کرتا تھا, میں نے خود الحمدللہ قرات کی ہے, بہت سارے حفظ کرنے کی کوشش کی ہے بس. اور دوسری بات یہ ہے کہ تجوید پڑھا الحمدللہ, اور پھر یہ جب میں خود بھی پڑھتا تھا تو گلے کا کچھ پرابلمس کبھی کبھی ہو جاتا جی. اب وہ لڑکیاں جتنی بھی تھے وہاں کے جو مدرسے میں پڑھتے تھے, وہ ہمارے پاس آنا شروع کیا. پرنسپل تھا وہ یہ چیزیں نہیں مانتے تھے وہ بالکل مانتے نہیں تھے یہ چیزیں, تو لڑکیوں کو منع کر دے. ایک دن مدرسے کے اندر لڑکیوں نے سب اکٹھے ہو کے کہتے ہیں ہم ڈاکٹر سمد کے پاس جائیں گے, ہم اپنے پرابلمس لے جاتے ہیں اور ہمارے پرابلمس ٹھیک ہوتے ہیں, تو یہ شفا من جانب اللہ ہوتے ہیں. آپ یقین اس پہ رکھیں نہ رکھیں, ہم تو جائیں گے جیسا بھی.
تو مقصد وہ حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ سب. جب وہ لوگ آئے, اب پہلے تو آتے تھے بعد میں منع, لیکن پھر آنا شروع کر, خود تھے پرنسپل پہ میرے پاس, یہ کہتے یہ ہے کیا, مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ہے کیا. کہ آپ ذرا آرام سے بیٹھ جائیں, بتا دیں گے آپ ادھر بیٹھو, میں علاج کروں. اتنے پیشنٹ ہوتے تھے, کئی ہزار پیشنٹ روز آتے تھے. تو میں جب وہ علاج کرتا سر پہ جو ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اس سے کیا ہوگا, میں کہا یہاں بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے. وہ جب ایک تقریباً 20 منٹ بیٹھ گیا تھا اور اس نے کہا کہتے بس توبہ یار مجھے اجازت دے دو, مجھے معاف کر دو. وہ جو لوگ بتا رہے تھے میرے یہ مسائل ٹھیک ہے, ابھی یہ کر لو, ابھی وہ فلاں کر. اب پھر لیڈیز جب آتے ہیں ان کے ساتھ کئی مسائل ہوتے ہیں, کئی ایسی چیزیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مثلا میرا وہ فلاں بھی بیمار ہے, میرا وہ فلاں بھی, بہن ماں بھائی ہسبینڈ بچے سارا کچھ پورا خاندان کو ساتھ لا کے اس کو یہ ہے, اس کو یہ ہے, اور یہ ابھی ٹھیک ہو گیا, یہ اس طرح ٹھیک ہو گیا. جب وہ اپنے بتا رہے ہوتے تھے تو وہ بڑا حیران ہو گیا, کہتا ہے بس صحیح ہے ٹھیک ہے. تو یہ مجھے یاد آئے حافظ سے یاد آئے کہ ماشاءاللہ لوگ دیکھیں شفا میں جانب اللہ ہوتی ہے اور اللہ شفا دیتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. کوئی ایک نیا طریقہ اگر جاپان میں ہو رہا ہے, یورپ میں, امریکہ میں ہو رہا ہے, تو ہمارے دین میں بھی ہونے, ہمارے دین ہے شفا کا, راستہ ہی شفا کا. آپ نے خود دیکھا کچھ چیزوں سے کبھی کبھی اللہ جب شفا کس چیز میں آپ کو لکھا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, کوئی بھی ہم احادیث پڑھتے ہیں, اسماء الحسنی پڑھتے ہیں, آیتیں پڑھتے ہیں, تو ہم سے کئی بیماریوں کا علاج ہو جاتے ہیں اس سے. لیکن پھر بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. شفا کسی چیز میں لکھا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک اللہ کی شفا ہے, وہ بھی وہی ایک قرآنی آیتیں ہیں, وہ بھی وہی چیز ہے. تو شفا کے لیے اگر کوئی نیگیٹو سوچتے ہیں, آپ بتائیں کہ مثلا آصف صاحب, میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنا دین میں آپ نے بہت سارے علوم کو آپ نے سراہا, اتنا بہت سارے علوم کو آپ نے محنت کی. دین کے حوالے سے ان کا کیا ہے, سمدھا کا کیا اثرات ہے, دین کے حوالے سے یہ کیا ہے؟ اصل بات ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمان و زمین کا ماشاءاللہ. تو یہ ایک انرجی ہے, اور وہ آپ اس کو سمجھا انرجی کہہ لیں, اللہ کا نور کہہ لیں, کوئی بھی نام لے لیں, کوئی بھی نام لے, شفا ہے, شفا ہے, انرجی ہے. بالکل صحیح, یہ جو اور انرجی ہے. بالکل. سید نعمت اللہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں دین کے حوالے سے؟ مثلا بہت سے لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے. اب ایک لیڈی ہے, وہ بیمار ہے, وہ میں کہتا ہوں آپ آ جاؤ سیکھ ہوئی چیز, وہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. آپ بتائیں روحانی طریقے سے یا کوئی آپ روحانی میٹافزیکل دنیا کہہ دو اس کو, شفا کسی بھی چیز میں ہو, ہم یعنی مادہ پرست تی کے زیادہ قائل ہے کہ یہ میٹافزیکل دنیا کے زیادہ قائل ہے؟ شفا اللہ کی رسول کی جی سب جانتے ہیں. شفا کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کرا ہے جی, اور اس کے لیے وہ خوشش ہے کہ غازی تیرے پراسرار بندے ماشاءاللہ. تو اس کائنات میں اللہ کچھ پراسرار بندوں کو بھیجتا ہے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے. کبھی داتا گندر کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی لال قطر کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی خواجہ اجمیر نبی کی صورت میں ہوتے ہیں, کبھی لال شاہ بندر کی صورت میں ہوتے ہیں, کبھی عبداللہ شاہ غازی کی صورت میں ہوتے ہیں, کبھی قلندر بابا کی وجہ کی صورت میں ہوتے ہیں, شمار قلندر سے ہوتے ہیں, اور کبھی میں ڈاکٹر دسوار کی صورت میں. میں بہت میں ان تک پہنچنے کا پرسرار بندوں میں بے شمار بندے ہوتے ہیں,
کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ ان تک پہنچ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کے طرف بنایا ہوا بالکل صحیح سبب ہے, سبب سے کوئی بھی چیز کوئی بھی اور شفا ان کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. شفا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ پراسرار بندے اس کائنات میں ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ انسان کا اپنا تفکر ہے کہ وہ ان کو کس طریقے سے تلاش کرتا ہے. بالکل اگر وہ لوگوں تلاش کر لیتا ہے اللہ کے اور ان تک پہنچ جاتا ہے, شفا ان کے قدم چومتی ہے. شفا یہی سسٹم اس کائنات کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت زبردست اور بہت خوب. ہم تھوڑے سے ہم فضل سبحان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے فیلنگز جو جن سائنسز میں آپ آئے تھے اور آپ کے ماشاء اللہ ایک بہت اچھے ایکسپیرینسز بھی تھے جو آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے کیا پایا جب آپ جل سائنسز کو آئی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں جل سائنسز سمدھا ہیلنگ انرجی اور جل سائنسز انسٹیٹیوٹ, جل سائنسز کی ٹیم, ڈاکٹر سمت, ہمارے عزیز اسٹوڈنٹ, یہ سب جو اتنا کچھ کر رہے ہیں, اتنا کچھ جا رہے ہیں ماشاء اللہ چل رہے, آپ کی کیا فیلنگ ہے اور یہ کیا ہونی چاہیے, اس کے لیے کیا کرنی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ اپنے پرابلمس کا حل کرے, وہ سالو کرے اپنے کیا کو, کہ لوگ اتنے پریشان, اتنے پریشانیوں میں, بیماریوں میں پڑے ہوتے, مسائل میں گرے ہوتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راستہ کیا, حل کیا ہے, یا کوئی صحیح کوئی گائیڈ جو کوئی رہنمائی, کوئی چیز انسان کو کسی بھی چیز کے لیے چاہیے, کوئی سبب چاہیے جو اللہ نے کریٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی سبب یا کیا ہونی چاہیے, اور آپ کے اپنی فیلنگس کیا ہے, اپنے ایکسپیرینسز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو آپ کی, انہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا اور ہم لوگوں کو اپنا آواز پہنچانے کا ماشاء اللہ موقع دیا. یہ سب میرے سینئر بیٹے ہیں, میں ان سے لیول میں بھی کم ہوں, اور ڈاکٹر صاحب کے تو مطلب یہ بات ہی کچھ اور ہے کہ میں صرف آپ کو دیتا رہوں اور آپ کی باتیں سنتا رہوں, تو یہ میرے لیے بڑی باعث افتخار بات ہے. تھینک یو. بہت ہمارا ایک دوست ہے یہ اردو بازار میں, تو جب میں جاتا ہوں تو ڈفرینٹ سبجیکٹ پہ کوئی بکس جو بھی ہوتا ہے وہ مجھے دے دیتے ہیں. اس دن میں گیا تقریباً 15-16 بکس خریدیں, تو انہوں نے یہ بکس ایسے اٹھا کے رکھ دیا, بول رہے آپ یہ بھی پڑھ لو, وہ جیل سائنس اور جو آپ جیل سائنس. اچھا, بہت. میں نے بولا یار یہ رکھو, اس کے پڑھنے کا ٹینشن مجھے نہیں, یہ کیا ہے جیل سائنس کیا ہے, یہ تو اور سائنس نکل گیا. انہوں نے بولا دیکھو اگر آپ نفسیات کے بارے میں تو آپ پڑھتے رہتے ہیں, تو یہ بھی ہے آپ پڑھ لو. پھر میں نے وہ وہاں پہ رکھ دیا, اس کو 2-3 نفسیات کے بک اور لکھ کے دے دیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بک ادھر پڑھی ہے. میں اس کو پھر ساتھ میں نے بولا آپ نے رکھی ہے تو چلو یہ بھی, اس کو منع نہیں کیا. تو بک لیا, تو سب سے پہلے میں نے وہی بک پڑھ لی کہ یار یہ انہوں نے دی ہے تو پڑھنی چاہیے. پڑھ لی تو اس میں اور بھی ساری بکس کی ذکر آ گیا. تو پھر سمدھا ہیلنگ انرجی کا جو بک تھا اس کا بڑا اشتیاق ہو گیا کہ یہ کون سا انرجی ہے, کیا ہے. تو وہ بکس کے لیے میں پھر ہاتھ دے چلا گیا اور وہ اس سے خرید لی ماشاء اللہ. تو پھر اس کے بعد ایک ہے وہ ڈپریشن جدید طریقہ علاج, وہ بھی پڑھ لیا. پھر اس کے بعد وہ جو چوتھی بک ہے آپ کی شفائی توانائی کی, وہ بھی پڑھ لی. پھر اتنا بڑا اشتیاق ہو گیا کہ میں صرف میں ڈاکٹر صاحب یا مل لوں, کسی شاگرد سے مل لوں, تو یہ میرے لیے یعنی بہت اچھا یعنی وہ مقام ہوگا کہ میں صرف دیکھ لوں. بہت اچھا. تو میں نے لاہور پھر فون کیا جو وہ بک چاہتے ہیں, یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں تھا. تو بک پہ وہ فون نمبر ہے ایوب رانا صاحب کا. ہاں بالکل. میں نے ان کو کہا کیا کہ کراچی میں آپ کوئی وہ اپنا دوست ہو یا کوئی ڈاکٹر صاحب تو ادھر شاید ہوں گے, نہیں ہوں گے. انہوں نے بولا آپ نمبر لکھو ڈاکٹر صاحب کا. اچھا. پہلے فرصت میں انہوں نے مجھے نمبر لکھوا دی. پھر میں نے جیل سائنس انسٹیٹیوٹ فون کیا, بہت مس خالدہ نے پورا اٹینڈ کیا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کل
प्री लेक्चर है तो उसमें आ गए। अच्छा अच्छा। तो मुझे इतना शौक हो गया कि मैं डॉक्टर साहब को सिर्फ एक नज़र देख ली तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई। बहुत अच्छा। तो उनकी तरफ से डिमांड किया कि प्री लेक्चर है तो आवाज़। जिस दिन मैंने आपको देख लिया तो देखने के बाद वो जो खुशी है डॉक्टर साहब, वो उसका इंतहा यानी अपनी ज़िंदगी में ऐसी खुशी कोई नहीं देखी माशाल्लाह। फिर मैं आपका स्टूडेंट बना, आपके साथ 2-3-4 क्लासें ली, खुशियाँ। तो मेरा जो तजुर्बा है यानी वो जो मेरा दोस्त है उसका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और आप टीवी का भी। लोगों के लिए ये है कि जो यकीन और हक की बात होती है उस पर कोई यकीन करे या न करे, लेकिन वो तो हक बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने जो वो शेयर कर जब मैं पहले दफ़ा घर गया, पहले संडा 1 का ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो मेरे अपने बच्चों के साथ बड़ा यानी वो दोस्ताना माहौल है। मैं गया तो मैंने वो जो पहले वो ऐसा करते 1 2 3 4 5 6, तो वो भी मेरे बेटे जो है वो फिर मेरा छोटे बच्चे तक वो सब नकल उतारते रहते, तो वो भी ऐसे ऐसा कर रहे थे 1 2 3 4 5 6। फिर मेरे बेटे ने सवाल किया कि ये 7 तक क्यों गिनते हैं, ये 10 तक गिने। मैंने बोला ये 7 तक क्यों गिनते हैं, मैं खुद सोच में पड़ गया कि ये 7 तक क्यों गिनते हैं। फिर मैंने नफ्सियात पे सर मैं आपको बताऊँ कि फर्स्ट ईयर से लेके मास्टर तक मैंने स्टडी किया है। जितने भी नफ्सियात जितने भी मौजू पे आते हैं मार्केट में मैं वो पढ़ लेता हूँ माशाल्लाह। तो ये जीएल साइंस भी आ गया, वो भी मैंने पढ़ा। अच्छा अच्छा। तो मुझे एक सोचने में जब मैं मजबूर हो गया कि ये 7 तक वो गिनते, तो मेरा ये खुद एक तजुर्बा है कि जैसे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो और वलज़्ज़ालिमीन तक, तो ये भी 7 आयत ही आते हैं। बिल्कुल। तो ज़मीन भी 7, आसमान भी 7, कुरान के अंदर ये भी 7 कि अल्लाह ने ये जो दुनिया बनाई हुई है 6 दिन में बनाई हुई है, 7वें दिन उन्होंने आराम किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 7 का, तो ये तो मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन खुद जो सवाल है वो जहन में थोड़ा सा हल हो गया कि ये जो 7 है, छोटी बात ये है कि कुरान भी 7 मंजिल ही है। तो ये सब ये 7 का ही चक्कर है। और फिर वो जो एनर्जी है आपने न्यूमरोलॉजी के हवाले से यानी ये सारा 7 का चक्कर 7 आदत का है। ये सवाल मेरे छोटे बच्चे ने किया कि ये 7 तक क्या है, तो बच्चे देखे और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इतने जब आते हैं इतने ज़हीन और इतने शॉर्ट पॉइंटेड हो जाते हैं, सेहत इतने अच्छे हो जाते हैं। आपने देखे होंगे, आपने खुद महसूस किया होगा कि बच्चे जल्द ठीक भी हो जाते हैं। अगर के बच्चों का तो यकीन तो नहीं है। कुछ साइकोलॉजी जब आते हैं कहते हैं ये कोई साइकोलॉजिकल असर होते हैं, तो हम उनको कहते देखे बच्चे तो यकीन नहीं रखते, वो तो साइकोलॉजिकल नहीं जानता है। प्लांट्स तो है, प्लांट्स होते हैं आपके, पौधे तो यकीन नहीं रखते हैं। आप पौधों को समझाने में नहीं जीते, अगला दिन फर्क देखेंगे आप। एक दिन आप दे दे, अगला दिन एक पौधे को दे दो, एक नाज, अगले दिन आप फर्क देखेंगे कि वो पौधा कितना तरोताजा है, कितना जबरदस्त है। इस तरह लोगों का जो देहाती में रहता है खेतों में यानी आप एनर्जाइज करता है। एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं या जो एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी है ये लोग आदात को एनर्जाइज करते हैं, स्टोन्स को एनर्जाइज करता है, कलर को एनर्जाइज करता है, संडाइलिंग से लोगों को देते हैं, उनके असरात कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने ये तजर्बा किया होगा? जी सर, जैसे तोबा करती है बिल्ली की हमारे पास पली हुई है जी, उससे सजाती है, उसको एनर्जाइज कर देती है, बहुत एक्टिव हो जाती है। तोबा स्टूडेंट है, हाँ मेरे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे, बहुत नाइस इंसान है। तो मुझे बताएं कि उनके बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस, बेहतरीन एक्सपीरियंसेस और भी थे, तो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में इस को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी का मतलब ये है कि इसके हीलर लेवल से यानी हीलर लेवल से समझा के हीलर लेवल से ऑल काइंड ऑफ रिकी हो जाती है। तो आप क्या
کس طرح کے آپ چاہتے ہیں کہ مثلا ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا کچھ بتا دو کچھ سادہ زبان میں کہ یہ انرجی کیا ہے اور یہ جو نام لے رہے یہ سمدھا اور اس کی بینیفٹس کیا ہے. واقعی ہم لوگ اتنے زیادہ دوسرے جو طریقہ ہیں علاج ہیں اس سے اتنا ڈسائڈ ہو گئی ہیں, اتنا زیادہ وہ پریشان ہو گئے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے جس طرح آپ نے اپنی فیملی لائے ماشاءاللہ آپ نے اپنی فیملی کو انٹروڈیوس کروائی یہ چیزیں آپ نے کی, آپ اپنے دوستوں کو ابھی تک ماشاءاللہ جل سائنسز کو ایڈوائز کر بیچ رہے ہیں, آ رہے ہیں یہاں پر. آپ ایک ناظر آپ جو ہمیں دیکھنے والے ان کو بھی بہت سے پرابلمس کوئی ایسا لوگ ہوتے ہیں بہت سے پرابلمس کا شکار ہو سکتے, مسائل کا شکار ہے, ناکامیوں کا شکار, پریشانیوں کا شکار ہے, ٹینشن ڈپریشن کا ہے, بزنس کے مسائل ہیں ان کے. ایک تو سمدھانند انرجی ہے, دوسرا آپ نے ایچ ایم ایس ہیومن میگنیٹک فورس کی ہے. ہیومن میگنیٹک فورس سے میں نے جو بھی اسٹوڈنٹ دیکھا الحمدللہ کئی سال بعد جب میں ان کو دیکھ رہا ہوں پہچاننے سے بالکل قاصر ہوتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ اتنے ترقی کر چکے ہوتے ہیں. یعنی ان کے لیے 5-6 سال درکار ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایم کو اچیو کر لیتے ہیں, لیکن رزلٹ اسی دن ہوتے ہیں جو چھوٹی بڑی گولز آپ کے اسی دن اچیو ہوتی ہے. تو ایچ ایم ایس سے ہیومن میگنیٹک فورس سے آپ نے کیا حاصل کیا, کس طرح آپ بتا دیں. سر اصل بات یہی ہے کہ جیسے آپ میگنیٹک فورس کہہ رہے ہیں, اب چاہے وہ سمدھا ہیلنگ ہو چاہے وہ میگنیٹک فورس ہو, اصل بات یہ ہے کہ اصل فورس وہ ہے جس نے آپ کی باڈی کو سنبھالا ہوا ہے. میگنیٹک فورس وہ ہے کہ اصل باڈی یہ نہیں ہے, یعنی اور کی بات, ہاں اصل باڈی کچھ اور ہے بالکل, یعنی ہاں بالکل, یعنی سائنس کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں سائنس کے حوالے سے 99% ہم دوسری دنیا ہے ہماری جو نظر نہیں آتی, وہ باڈی ہے ہماری, جو 1% ہے وہ یہ فزیکل باڈی جو نظر آ رہے ہیں جو آپ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے سارا کچھ وہ خون اور ہڈیاں جو ہم خود محسوس کر رہے ہیں 5 سینس پہ, یہ اصل دنیا جو ہے وہ میٹا فزیکل دنیا ہے, روح کی دنیا ہے, طاقتوں کی دنیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس انرجی سے جو ہے تو آپ کو اس کے اندر ہی ہیلنگ کرتے ہیں اور اسی کو جو ہے آپ ریلائز کر کے اس کو یوٹیلائز کرنے کا فن آ جاتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے اس میگنیٹک فورس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اور اس ٹائم جو مطلب جو بیماری آتی ہے پہلے آپ کے اس جسم میں آتی ہے, اس کے بعد پھر اس میں آتی ہے. تو سمدھا ہیلنگ سے آپ اس اورا کے اندر جا کے اس کو ٹیون کرتے ہیں اور کے اندر جا کے اٹیومنٹ دیتے ہیں, اس میٹا فزیکل دنیا میں جا کے روحانی دنیا کے لیے, میٹا فزیکل دنیا کے لیے, جھیل دنیا کے لیے, یا انرجی کی دنیا کے لیے, انرجی سینٹرز کی دنیا کے لیے, یا ایتھرک باڈی کی دنیا کے لیے, یا مسالی جسم کے یا اورا کے دنیا کے لیے ایک سمدھا ماسر وہاں جا کے اٹیون کرتے ہیں. کبھی جو اس کا جی چاہے, کبھی میگنیٹک فورس کو الگ سا ایک دنیا ہے, ہیلنگ فورس ایک الگ دنیا ہے, ہیلنگ پاور کو آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اس کے چینلز ہیں, پھر کون سا چینل آپ نے آن کرنا ہے, یہ ہوتا ہے. ایک بڑی خوبصورت دنیا ہے, بہت بڑی دنیا ہے. تو آج یہ جو وہ لوگ اپنے آپ کو اس چیز پہ بلیو نہیں رکھتے ہیں, یقین نہیں رکھتے ہیں, اور مادہ پرستی کی دنیا میں اتنا کھو چکا ہے کوئی شخص جو ان کو صرف اور صرف جاب کرنا, جانا, گھر آنا, کھانا پینا اور بس کچھ اور ایکٹیویٹیز کرنا. مجھے یہ بتائیں کہ کچھ ایسے لوگ میں نے دیکھے جو بالکل یعنی دل سے ایسا ہے کہ یہ جو روحانی باتیں کرتے ہیں یا یہ لوگ جو یہ ہوتے ہیں یا ایسا, میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں کیسے, میں اس کو خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ خود آپ جو خود سوچ رہے ہیں, جس چیز پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ
وہ پاور کہاں سے آتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کبھی؟ تو وہ کہتا ہے نہیں دیکھا. تو پھر میں کیا نہیں دیکھا تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو جان لو, پھر انسان کے اندر جب آپ جانیں گے تو ان کے اچھائی اور برائی آپ کو نظر آئیں گے. کیسے دنیا کے آئیں گے؟ اچھا مادہ پرست لوگ کون ہیں اور جو خدا پرست لوگ ہیں وہ کون ہیں, یعنی جو میٹا فزیکل دنیا کے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جب انسان نے اپنی دنیا کو نہیں جانا وہ کائنات کو کیسے جان سکیں گے؟ خود شناسی سب سے اہم ترین رول ادا کرتا ہے ہماری دنیا میں, ہماری زندگی میں, ہمارے چیزوں میں. تو مجھے یہ بتانا ہے کہ مجھے یہ سادہ زبان میں ان لوگوں کو سمجھانا ہے, بہت ہی سادہ زبان میں, جو ابھی ہمیں سن رہے اور وہ اس پہ بلیو نہیں رکھتے ہیں کہ میرا کوئی مسئلہ ٹھیک ہوگا یا میرا کوئی پرابلم ٹھیک ہوگا یا شاید یہ کچھ کیسے ہیں یا یقین نہیں رکھتے ہیں. بہت سی چیزوں پہ شاید یقین رکھتے ہوں گے, جس طرح میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جو حافظین تھے, حافظین قرآن جو مدرسے میں, وہ لوگ پہلے یعنی وہ ایک حافظہ آئی تھی, ان کا وہ پرابلم اور پھر اپنے فیملی میں آئی کہ پرابلم ٹھیک ہو گئے, پھر دوسرے اس طرح کے لوگ آنا شروع ہو گئے. تو وہ ان کو یعنی نہیں پتا, جو پرنسپل تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہے کیا. اور میں کسی کو مقصد سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ کیوں ہے اس طرح, ظاہر ہے ہمارے نالج میں نہیں ہے, علم میں نہیں. تو ایک سادہ زبان میں پلیز آپ لوگوں کو یہ سمجھائے کہ وہ کس طرح جن سائنسز کی طرف آئیں. جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا نا, مطلب وہ آئے, اگر ان کے ذہن کے اندر کوئی شک ہے کچھ ہے تو پہلے آ کے وہ ہمیں دیکھیں تو صحیح, پہلے آ کے ٹریٹمنٹ لیں, مطلب اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے آ کے شیئر کریں. جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, ان کی پرابلم سالو نہیں ہوگی, ان کو یقین نہیں آئے گا. یقین نہیں آئے گا. ہر دفعہ باتیں کرتے رہیں, کچھ کرتے رہیں, لیکن جب تک اس کا یقین, اب ڈاکٹر کے اوپر اس کا یقین کیوں ہے؟ اس لیے کہ ڈاکٹر جب انجیکشن لگاتا ہے تو اس کا بخار صحیح ہو جاتا ہے. ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے اس کا بخار صحیح ہو جاتا ہے, اس کی بیماری صحیح ہو جاتی ہے, اس لیے اس کو ڈاکٹر پہ یقین ہے. اب ایک بندہ ہے وہ پینٹ شرٹ میں بیٹھا ہوا ہے, کلین شیو ہے, اس کی کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایسے ہاتھ رکھ کے کیسے بندے کو صحیح کر دے گا؟ اس کے بعد دوائی ہے نہیں, انجیکشن نہیں, کیسے صحیح کرے گا؟ لیکن جیسے آپ کے مدرسے کے کا بتایا کہ جب انہوں نے پریکٹیکل دیکھا تو ان کا یقین بنا. تو اسی طرح جن کو اگر کوئی شک ہے کوئی یقین, مطلب وہ آ کے ایک بار دیکھیں. حقائق کی دنیا میں تصور کی جو ہے بہت بڑی ہے. ہاں, جبکہ ڈاکٹر صاحب کسی چیز کا تصور قائم نہیں ہوگا, آپ اس چیز کو, آپ کو پانی پینے کا تصور آتا ہے, خیال آتا ہے تو آپ پانی پیتے ہیں, آپ کو کھانا کھانے کا خیال آتا ہے تو آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ کو آفس جانے کا خیال آتا ہے تو آپ آفس جاتے ہیں, آپ کو اسکول جانے کا خیال آتا ہے تو آپ اسکول جاتے ہیں. اگر یہ خیالات آپ کو نہ آئیں تو آپ اس میں سے کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیں گے. صحیح. خیالات کا آنا اور خیالات کا عملی جمع کرنا, یہ دونوں چیزیں. خیال من جانب اللہ ہے, سوچ من جانب اللہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف آئے گی سوچ میں آپ تفکر کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے نئی نئی راہیں تلاش کرتے ہیں, آپ جن سائنس کی راہیں تلاش کرتے ہیں, آپ روحانی دنیا کی تلاش کرتے ہیں, آپ قرآن میں تفکر کرتے ہیں. اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا, آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا. گھر بیٹھے کچھ نہیں ملتا, اگر گھر بیٹھے کچھ ملتا تو گھر بیٹھے لوگ میٹرک کر چکے ہوتے, گھر بیٹھے لوگ گریجویٹ ہو چکے ہوتے, کتابیں بہت ہیں مارکیٹ میں. لیکن پریکٹیکل کے لیے آپ کو درسگاہوں کا سہارا لینا پڑتا ہے, انسٹیٹیوٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے, اداروں کا سہارا لینا پڑتا ہے, تب جا کے آپ اس ڈگری کے متعمل ہوتے ہیں, علم کے متعمل ہوتے ہیں, چاہے وہ ادارہ بھی ہو, کسی بھی شیپ میں ہو. آپ کا بہت زبردست, آپ کا مطلب ہے کہ لوگوں کو آنے چاہیے, ایک بار اس کو آنے چاہیے, ایک بار کو آنا چاہیے. ہر سیٹرڈے آپ فری لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, ہاں فری لیکچر کے تو آ جائیں, وہ آنا چاہیے. ایک بار دیکھ کیا ہے, ایڈمیشن لیں, ان کی مرضی ہے. جی ہاں, لیکن کم از کم اس کی نوحہ تو ہوگی. آصف صاحب آپ کو پتہ ہے بہت ہمارے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں, امین صاحب کو کافی عرصے سے پتہ ہے, آپ کو ماشاء اللہ سب کو پتہ ہے. لیکن
آپ نے دیکھا کہ ہم نے کبھی بھی جو بھی آتے ہیں الحمدللہ کا شکر ہے وہ اسی راستے میں جاتے ہیں. ہم نے کبھی اس سے کوئی بلڈنگ نہیں بنائے, کبھی کوئی گھر نہیں بنائے, اس سے کبھی کوئی اس سے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے, کوئی نیکی کا راستہ ہے. کبھی صرف آتے ہیں اور اسی میں ہم خرچ کرتے ہیں. بہت سے پرابلم ہوتے ہیں, بہت سے بیچارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سے ایسے کچھ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی میں چاہتا تھا ہمارے جو سمدا ویلفیئر ٹرسٹ ہے ان کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ جو ایسے لوگ جو بالکل افورڈ نہیں کرتے ہیں, ظاہر کنٹریبیوشن آپ کرتے ہیں, آپ جو وہاں پر پے کرتے ہیں تو لوگوں تک ایک پیغام پہنچتے ہیں اور وہ جیل سائنسز انسٹیٹیوٹ چلتا ہے, ان کے اخراجات چلتے ہیں. ورنہ اگر میں کرتا تو میں رکی کی 5 لاکھ روپے لیتا, ابھی میں اربوں پیسے کماتا ہے. 5 لاکھ روپے لیتا میں اربوں, یا اسی سمدا کا 5 لاکھ روپے کرتے ہیں ملر لیول کا. چلو مہینے میں بھی اگر 4 اسٹوڈنٹ بھی مل جاتے تو 5 لاکھ 20 لاکھ روپے ہو جاتے. 4 اسٹوڈنٹ اگر نہیں ملتے چلو آرام سے بیٹھ جاتا, 4 اسٹوڈنٹ کو ڈھونڈ دیتا, بات ختم. لیکن آپ کو پتا ہے ہر روز ہمارے کلاس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں چراغ سے چراغ جل رہا ہے ہر روز. ماشاء اللہ. ہاں یہی بات ہے کہ ثواب, اور یہ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی, آپ نے خود اپنے اتنے زبردست ایکسپیرینس شیئر کیے کہ آپ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو شفا دیتے ہیں, اللہ اگر کسی کو شفا دیتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بہترین راستہ ہے اور بہت ہی بہترین راہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کو شفا ملتے ہیں, یہ عبادت ہے, اللہ نے بہترین عبادات میں سے ہے اور بہترین راستہ ہے کہ لوگ اگر آئیں جن کی صحت بھی ٹھیک ہو, جن کے خوشی بھی ہو, جن کو پرابلمس بھی نہ ہو اور ماحول میں بھی صحیح ہو, اخلاق میں ان کے صحیح ہو, بہتر ہو. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا لاسٹ پہ ایک, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہے, ایک چھوٹا سا پروگرام 1 چند سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر آپ آصف صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے کیمرہ سامنے ہیں, آپ پلیز دے دیں ان کو کہ آپ جیل سائنسز کو کیسے دریافت کر, کس طرح کے آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کی گزارش ہے ہر سیٹرڈے ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سننے آیا. جس وقت آپ لیکچر سننے آئیں گے تو آپ اپنے اندر ایک خود اعتمادی اور ایک بہت زبردست تبدیلی محسوس کریں گے. ماشاء اللہ. آپ شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جتنے بکس ہے وہ پڑھے, آپ ڈاکٹر صاحب کے فری لیکچر میں آ جائیں, جو یار دوست ادھر نزدیک ہو ان سے پوچھیں, اور خود یعنی جب سے میرا ماشاء اللہ تکلیف تھی بلڈ پریشر کی تو وہ یعنی فرسٹ لیول جو سمدا کا ہو گیا, اس سے وہ دوبارہ نہیں ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں. بالکل, بہت زبردست. اگر وہ اپنے لیے ٹائم نکال لیں تو سب کے لیے ٹائم نکال لیں, اور اس کے لیے وہ تشریف لائیں جیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کریکٹر اور ادارے سے رابطہ ہے. اور ہمارے اسلام آباد لاہور میں بھی میں کلاسز دیتا ہوں. جی ہاں, اسی ہوٹل میں تشریف لیں. انشاءاللہ اسی منتھ میں آپ کو اگر کال کریں گے تو آپ کو ٹائم پہ آپ کی شیڈول سب کچھ آپ کو مل جائے گی. جی حافظ صاحب. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی XYZ آپ کا کوئی بھی گول ہو, پلیز آپ جیل سائنسز جوائن کریں. انشاءاللہ اپنا گول بھی آپ گول کر لیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مادہ پرستی کا دور ہے, ہمیں جب تک ضرورت نہ ہو کسی چیز کی ہم پیسے بھی جیب سے نہیں نکالتے. تو یہ ایک نئی چیز لوگوں کو محسوس ہوتی ہے. اس میں تو پیسہ بھی نہیں رکھنا. سیٹرڈے کو فری لیکچر ہوتا ہے, پہلے ایک دفعہ آئیں, صرف اتنا 1 گھنٹے کا ٹائم نکال لیں, آنے کے بعد خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. مادہ پرستی ہے, اس میں لوگ پہلے سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا پڑے گا, پیسے لگیں گے. اور بکس ہمارے یہاں پڑھنے کا رجحان پاکستانی قوم میں ویسے ہی بہت کم ہے. کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہے. تو یہ صرف میں دعوت دینا چاہوں گا کہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں کم از کم 1 گھنٹہ نکال کے سیٹرڈے کو جو فری لیکچر ہوتا ہے اس میں ایک دفعہ آ جائیں تو بہت ساری جو ہے نا ان کے سوالوں کے جواب آٹومیٹک مل جائیں گے.
جی بہت اچھا، مجھے بہت اچھا لگا، اور میرے خیال میں پروگرام کا ٹائم ختم ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ناظرین ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ اور ذیل سائنسز کے جو پروگرامس ہے تمام وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور اسلام آباد، لاہور، ہالینڈ اینڈ یو کے میں، دبئی میں 3 کنٹریز میں میں اب نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ جا رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ کے رشتہ دار، کوئی آپ کے عزیز ہے وہاں کے، ہمیں نمبر لکھوا دو تاکہ ہم وہاں پر بھی کلاسز دیں، اور یہاں پر پاکستان میں پیسے ہوٹل راولپنڈی، پیسے ہوٹل لاہور، اور یہ کراچی میں ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں آپ تشریف لیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ آج ماشاء اللہ مجھے بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی۔ اللہ آپ لوگوں کو اور طاقت دے آپ کے ایکسپیرینسز کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو ایک اچھے پیغام پہنچتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو بہت بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے اور میرے عزیز اسٹوڈنٹ کو اللہ حافظ۔